take interview of a very special personality. We are glad to have a Muzammil, a dedicated young learner who is actively exploring both modern education and practical environmental science. He is a student at Rehan School where he is building his academic foundation while also developing strong interest in artificial intelligence and new emerging technologies alongside his digital learning journey. Muzammil is also working in the field of vermi composing, a natural and eco-friendly process that transforms organic waste into valuable fertilizer. Through this practice, he is learning how science and nature can work together to create a cleaner and greener environment. Let's begin the interview and explore his knowledge and experiences. Assalamu alaikum. कैसे हैं मुजम्मिल भाई? वालेकुम अस्सलाम अलहमदिल्ला सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत से ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आप अपनी ज़ुबानी ज़रा हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुजम्मिल वामी कंपोज वाला है और मैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ एडमिन मैनेजर, एज अ असिस्टेंट इन लाहौर कैंपस में ये सर अंजाम दे रहा हूँ। और बेसिकली मेरी उम्र जो है वो 18 साल है और मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से और इस वक्त मैं लाहौर कैंपस में हूँ। जी माशाल्लाह। तो आपने ये जो अपने नाम के साथ वर्मी कंपोस्ट वाला एक तो सही वर्ड क्या है वो बता दें और साथ ही मुझे ज़रा इसकी डिटेल ही बता दें क्या चीज़ है और क्यों ये नाम आपने लगाया वाला वाली। जब मैंने ये रेहान फाउंडेशन एज अ स्टूडेंट ज्वाइन की थी तो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी कि वाला क्या होता है। तो मैंने काफ़ी वाला जो है वो चेंज किए। सबसे पहले फ्रीलांसिंग वाला लगाया, फिर यूट्यूब वाला लगाया, तो मुझे उनमें जो है वो दिलचस्पी नहीं। तो कराची के अंदर ही ये एक सर हैं राहिद अफजल साहब, तो वो ये काम करते हैं वार्मिंग कंपोज का। तो सर रेहान ने मुझे जो है उन सर के साथ कनेक्ट करवाया और मैंने वहाँ पर ये वार्मिंग कंपोज का काम सीखा। बेसिकली ये एक बिजनेस कहलाता है जो आप कहीं भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपके पास जगह होनी चाहिए और स्टार्टिंग में कम जगह भी हो। वो कहते हैं कि कोई भी अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। तो बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्टिंग लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने काम जो है वो प्रैक्टिकल सीखा और उसके बाद जो है मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई इसमें। तो फिर मैंने जो है अपने नाम के साथ लाइफ टाइम के लिए अपने नाम के साथ लगा लिया कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी बिजनेस करूँगा तो मैं वार्मिंग कंपोज का ही स्टार्टअप करूँगा। तो इसलिए जो है वो मैंने अपने नाम के साथ ये वाला लगाया। अच्छा, तो ये रेहान स्कूल वालों में सिर्फ आप ही हैं इस वाले और भी कोई है? नहीं, सिर्फ मेरे नाम के साथ ये लगा हुआ है क्योंकि इसी वजह से तो ये सबसे यूनिक है ना, किसी के नाम के साथ ये नहीं लगा हुआ। तो जो इसका मैं समझता हूँ कि जो अभी काम कर भी रहे हैं वार्मिंग कंपोज का, तो वो इसलिए आज के दौर में इसलिए पीछे हैं, वो इसलिए ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया का दौर है, राइट? तो जो इन चीज़ों का काम कर रहे हैं तो वो अपना कंटेंट जो है, जो वो वार्मिंग कंपोज कैसे तैयार होती है, क्या हो रहा है, तो वो कंटेंट अपना दिखा नहीं रहे लोगों को। यानी कि अपना जो भी वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उन लोगों ने भी अपने नाम के साथ ये वाला नहीं लगाया हुआ। माशाल्लाह। ये वर्मी कंपोस्ट रेहान साहब से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, तो यहाँ उन्होंने एक मशवरा दिया था किसी को मेरे सामने ही कि आप ये वाला लगा लें। तो उनका बेटा पढ़ता था इधर इस्लामाबाद में, तो वो खुद भी ये माली का काम करते थे, तो उनको रेहान साहब बता रहे थे कि ये आप ये कर लें, बड़ा अच्छा काम है। और पता नहीं उन्होंने फिर आगे शुरू किया था या नहीं। कि घर का वेस्ट होता है ना, वो इकट्ठा करके उससे वो बनते हैं वर्मी कंपोस्ट, ऐसे ही ना? जी, बेसिकली जो घर का कचरा जो जिससे वो बनाई जाती है वो अलग खाद होती है। जो मैंने एज अ प्रैक्टिकल सीखा है, जो मैंने किया है,
وہ گھر کے کچرے سے وہ میں نے نہیں بنائی تھی، وہ میں نے ایز گوبر سے بنائی تھی، جو کہ پنجاب کی سائڈ پر دیکھا جائے تو گوبر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، ضائع ہوا ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر آئیڈیا آیا تھا سر ریحان کو کہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ بلیک بورڈ کھاد بنا سکتے ہیں. تو میں نے پھر وہ پریکٹیکل جو ہے وہ کیا تھا. اب تو اس کی اور کافی زیادہ جو ہے وہ ورائٹیاں آ رہی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے دور چینج ہوتا جا رہا ہے تو نئی نئی چیزیں اس کے بھی آتی جا رہی ہیں. آپ گھر کے کچرے سے بھی بلیک بورڈ بنا سکتے ہیں. آپ اتنی وہ کہہ لیں کہ روکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. آپ چند ایک ویڈیو دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، تو وہ ایک دو ویڈیو دیکھیں، اپروچ کریں اور ان کے ساتھ آپ ایک پوڈ کاسٹ کر لیں، آپ کو ساری انفارمیشن آ جائے گی. اس کے بعد وہ آپ شروع کر لو گھر میں، چھوٹا سا کریٹ لیں اور اس میں شروع کر لیں. جب آپ کو لگے کہ یہ رسپانس دے رہی ہے ہمیں تو اس کو بڑا کر لیں، سمپل. یعنی ایک عام آدمی شروع کرے تو اس کے لیے آسانی ہے. جہاں پہ یہ گوبر فری ملتا ہے، ویسے دیہاتوں میں آج کل پیسوں کا ملتا ہے، مطلب جہاں کہیں فری اویلیبل لوگ پھینک دیتے ہوں تو اس کو یوز کر کے یہ کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں گوبر بھی جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ گوبر ہوتا ہے جو بھینس تازہ کرتی ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے، رائٹ. ایک وہ گوبر ہوتا ہے جو سمجھ لیں کہ جیسے ڈیری ہوتی ہے تو وہاں گوبر جو ہے وہ اکثر دھوپ کی وجہ سے سوکھا ہوا ہوتا ہے، رائٹ. جو سمجھ لیں کہ گائے بھینس کے پاؤں کے نیچے جو گوبر ہوتا ہے وہ سوکھا گوبر کہلاتا ہے، رائٹ. وہ سوکھا گوبر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں پانی لگائیں گے تو وہ بکھرے گا نہیں، رائٹ. تاکہ ہم نے اس کی گرمائش نکالنی ہے، تاکہ جو ہم بامز اس کے اندر ڈالیں گے جو اپنی جس سے وہ بلیک بورڈ تیار ہوگی تو وہ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنے بچے بھی پیدا کر سکے اس میں اور ایزیلی اپنی تعداد بڑھا سکے. تو ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پانی لگانا ہوتا ہے، رائٹ. تو اس طرح کا گوبر ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یعنی سوکھے گوبر کو پانی لگا کے. جی، یعنی کہ آپ نے اس کو سمجھ لیں کہ 7 دن پانی لگانا ہوتا ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی لگانا ہے آپ نے. اور اس کے بعد جب 7 دن اس کے پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے چھوٹا سا باکس لینا، اس کے اندر گوبر ڈالنا اور جو بامز ملتے ہیں مارکیٹ سے وہ آپ نے خریدنے پڑتے ہیں. اس کی پرائس تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، بس اس کے اوپر آپ نے تھوڑا بہت خرچہ کرنا ہوتا ہے. اور وہ بامز آپ نے اس کے اندر ڈالنے ڈبے کے اندر. اگر وہ بام وہ گوبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گوبر جو ہے وہ تازہ ہے اور ٹھنڈا ہے. یعنی کہ گرمائش ہوتی ہے تو وہ وارم جو ہے اس کے اندر نہیں جاتے کیونکہ اس کو تپش محسوس ہوتی ہے، رائٹ. تو آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ جو ہے اس کا ایک بیڈ بناتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جیسے ہم قبر بناتے ہیں نا تو وہ 2 فٹ 3 فٹ چوڑائی پہ ہوتی ہے، رائٹ. تو ہم نے جو ہے وہ 3 فٹ اس کی چوڑائی رکھنی ہوتی ہے اور لمبائی جتنی آپ سٹارٹنگ میں رکھ سکیں 15 فٹ یا 25 فٹ یا 20 فٹ. تو اس حساب سے آپ انچی ٹیپ سے ناپ کے تو وہ جو ہے وہ آپ اس کو بنا لیں، رائٹ. تو 10 انچ آپ نے اس کی یعنی کہ اونچائی رکھنی ہے اور زمین پہ آپ اس کو بنا لیں. اور اس کے اوپر آپ نے گوبر کو یہ ہے کہ آپ نے گرم نہیں ہونے دینا اس کو، آپ نے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے. جیسے جون جولائی میں زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ نے اس کا ٹمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے کہ کتنی ڈگری گرمی ہے اور اس حساب سے پھر آپ نے اس کو پانی لگانا ہوتا ہے. پانی بھی آپ نے جو ہے اس طریقے سے لگانا ہے، چھڑکاؤ کرنا ہے کہ پانی زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو، اس کے اندر ہی رہے، باہر بھی نہ آئے پانی. تو اس سے کیا ہوتا ہے گوبر ٹھنڈا رہتا ہے، وارم جو ہے وہ ایزیلی اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں دلچسپی کیوں لی ورمی کمپوزنگ میں؟ میں نے دلچسپی اس لیے لی کیونکہ یہ میں نے جو ہے وہ ود ان 6 منتھ یہ پریکٹیکل سیکھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کتنا ہمیں جو ہے وہ منافع دے سکتی ہے، ہم اس سے کیا کچھ جو ہے بنا سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ مجھے اور والا لسٹ دی گئی لیکن مجھے ان میں سے والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی پہلی دفعہ آیا تھا. تو یہ مجھے پریکٹیکل کام لگا تو یہ مجھے اچھا بھی لگا اور مجھے مزہ آنے لگا اس میں. تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لگا لیا کہ کل کو میں اگر اس میں اسٹارٹ اپ کروں گا تو اس کا ہی کروں گا. اس کی میں نے ساری انفارمیشن نکالی، اس کے بارے میں ریسرچ کی کہ یہ کیسے گرو کرتا ہے، کہاں کہاں اس کو سیل کیا جاتا ہے اور یہ آؤٹ آف سٹی میں بھی بک سکتا ہے یا نہیں بک سکتا. تو میں نے ساری انفارمیشن نکالی تو مجھے یہ اچھا لگا. تو میں نے کہا کہ اب لائف ٹائم کے لیے یہی والا ہوگا، اس سے علاوہ میں والا چینج نہیں کروں گا.
اچھا بزنس ہے یہ، بہت زبردست بزنس ماڈل ہے، اتنا عام بھی نہیں ہے، زیادہ کمپٹیشن بھی شاید نہیں ہے۔ جی اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں تو 3 ٹائم آپ نے بس اس کو دیکھنا ہوتا ہے، سمپل۔ بس آپ نے اس کا ٹمپریچر چیک کرنا ہے، اور اگر آپ کو گرمائش محسوس ہو رہی ہے، تپش محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر دینا ہے، تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو 2 مہینے کے بعد یہ تیار ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سیل کرنا شروع کر دیں اس کو۔ سب سے اس بیسٹ چیز جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ اس کی کریں۔ اس عمل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ خوراک بھی اتنی وہ سمپل ہے کہ جو ہم گھر میں پھل فروٹ کھاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ نمکین چیز نہ ہو، میٹھی چیز ہو۔ جیسے مینگو ہو گیا، مینگو کے چھلکے ہو گئے، اس کی گلٹی ہو گئی، یا بنانا کے چھلکے ہو گئے، آلو بخارے کے چھلکے ہو، تو یعنی کہ میٹھی چیز جو ہے وہ آپ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ انڈے کے چھلکے ہو گئے، تو وہ آپ نے ایک فٹ چھوڑ کے 1 فٹ پہ آپ نے تھوڑا سا گڈھا نکال کے اس کے اندر ڈال دینے، اور جب وہ گرمائش کی وجہ سے وہ گلیں گے، نرم ہوں گے، تو وہ وارم جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کریں گے، اس سے اندر ہی پھر وہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ورمی کمپوسٹ، تو اس میں عام کھاد میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو یوریا کھاد ہوتی ہے نا، اس کو ہم جب پکڑتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، تو ہم فصل میں اکثر گراتے ہیں۔ تو ہم جب فصل تیار ہوتے ہیں تو ہم ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے فصل کافی اچھی ہوئی ہوئی ہے، اور ایک جگہ سے جو ہے وہ فصل بالکل بھی صحیح نہیں ہوئی ہوئی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ فصل کو جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بلیک گولڈ کھاد ہوتی ہے، اس کا آپ تجربہ کر لیجیے گا کہ اگر آپ اس کو پودے میں ڈالیں گے، ایک مٹھی مکس کر کے آپ پودے میں مکس کر کے اس کو پانی لگا دیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ہاتھ لگائیے گا، تو وہ بالکل ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودے کو یہ ٹھنڈک دیتا ہے، زمین کو سوری ٹھنڈا رکھتا ہے، اور پودے کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو فصلوں میں گرانا چاہیں، زیادہ تر یہ نرسری میں بکتی ہے، کیونکہ پودوں کے لیے زیادہ تر یہ بنائی گئی ہے۔ اس میں کون سا کچرا، کون کون سا استعمال اس میں ہو سکتا ہے، کون کون سا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جب آپ اس کو بیڈ کو تیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتی ہے آلو والی بوری، رائٹ، جو کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ اس کو پانی میں بھگو کے اس کے اوپر بچھا دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور، چڑیا وغیرہ، کوے وغیرہ، وہ وارمس کو کھائیں نا، رائٹ۔ اگر جیسے بنانا کے پتے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر سوکھے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہتے ہیں اس کو، تو اس لیے وہ اوپر بچھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ویسے اس کے اندر کچرا تو نہیں ڈالا جاتا، جو ہم نے پریکٹیکل کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گوبر چاہیے ہوتا ہے، اور پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی خوراک چاہیے ہوتی ہے، سمپل۔ اور ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ اس کو کلٹی لگانی ہوتی ہے، تاکہ جو گوبر ہے وہ آپس میں جڑا نہ رہے، اس کو آپ نے کلٹی ہوا دلانی ہوتی ہے، تاکہ وہ دن بہ دن جو ہے وہ تیار ہوتی چلی جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو کیڑوں کو محفوظ کس طرح رکھا جاتا ہے، کتنا ٹیمپریچر ان کو چاہیے ہوتا ہے؟ گرمی میں جو ہے وہ یہ تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی میں تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جون جولائی میں تو ویسے بھی -50 50 60 70 تک جاتا ہے، تو گرمی میں ان کو تھوڑا سا محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ سردی میں کوئی اس کی زیادہ کیئر نہیں ہوتی، کیونکہ سردی میں تو ویسے بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور پانی بھی اس کو کم لگتا ہے، اور جو ہے اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ ٹمپریچر بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ گوبر کے اندر جب یہ چلا جاتا ہے نا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، رائٹ۔ تو اوپر جب آپ خوراک ڈالتے ہیں تب یہ اوپر آتا ہے، ویسے یہ نیچے ہی رہتا ہے، اس کے نظر ہی نہیں آتا۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک انڈا دیتا ہے، تو ایک انڈے میں سے 5 6 بچے نکلتے ہیں، جو کہ 1 2 جو ہے وہ مر جاتے ہیں، باقی زندہ رہتے ہیں۔
تو پھر ایسے کرتے کرتے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اب جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اسی بیڈ میں سے نکال کے ایک اور بیڈ بنا لیں، اسی طرح کا نیا بیڈ، تو اس کے اندر وہ کیڑے ڈالنا شروع کر دیں. سمپل. ٹھیک ہے. جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے؟ جگہ اسٹارٹنگ میں کم سے کم بھی چل جاتی ہے. اگر آپ 10 فٹ کا بھی بناتے ہیں یا 12 فٹ کا بھی گھر میں بنا لیں، اگر آپ کے گھر اتنا کیپیسٹی ہے، جگہ ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں، تو گھر سے اسٹارٹنگ لے لیں. ویسے تو اگر جتنی زیادہ کھلی جگہ ہو تو اتنا آپ کا بزنس آگے گرو کرے گا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس وارم جو ہے وہ زیادہ ہے اور میں اس سے بڑا کام کر سکتا ہوں. کیونکہ سب سے زیادہ جو کوسٹ آتی ہے، جو اسٹارٹنگ میں آپ کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وارمس کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ 1 kg وارم جو آپ خریدتے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ سے ملتے ہیں 3 سے 4 ہزار روپے کے. سردی جب پڑتی ہے تو وہ ریٹ کبھی کبھار اوپر بھی چلا جاتا ہے، 5-6 ہزار کے بھی ہو جاتے ہیں 1 kg. تو اگر آپ کیونکہ فٹ کے حساب سے آپ نے وارم ڈالنے ہوتے ہیں اس کے اوپر 1 فٹ پہ 1 ہزار کیڑا آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 5 فٹ کا بنایا، 10 فٹ کا بنایا، تو اس کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر وارم ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ وارم سارے اس کے اندر گھل مل جائیں گے. رائٹ. تو گھر میں اگر آپ 5 فٹ کا بھی 10 فٹ کا بھی بناتے ہیں تو آپ اس میں 5 ہزار یا 8 ہزار 7 ہزار کیڑا بھی ڈالتے ہیں. تو اگر سردی ہے تو وہ اپنی تعداد پکڑے گا، آپ اس کے اوپر محنت کریں گے اور اسی سے ہی آپ کے وارم جو ہے وہ ڈبل ہونا شروع ہو جائیں گے. رائٹ. تو اپنے بچے دیں گے تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر جب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اس کو تھوڑا اور بڑا کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ کو کیپیسٹی کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے. جیسے گراؤنڈ ٹائپ ہو یا کوئی کھیت ہو جو کنال کا 2 کنال کا ہو، تو آپ نے بیڈ لمبے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ اس کو اسٹارٹنگ لے لیں. اور جگہ بھی جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جگہ جو ہے وہ نیچے سے ٹھنڈی ہو. کیونکہ کھیت جو ہوتا ہے نا وہ اکثر وارم کیا ہوتا ہے کہ ہم چاروں طرف بیٹے لگا دیتے ہیں نا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وارم مٹی کے نیچے بھی گھسنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. تو ہمیں جو ہے وہ نیچے سے بھی اس طریقے سے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ مٹی میں نہ جائیں اور گوبر کے اندر ہی رہیں، تاکہ ہمیں بھی یاد نظر آتا رہے کہ وارم نے ابھی تک کتنی تعداد پکڑی ہے. یعنی کہ ہم نے اگر 7 ہزار ڈالے ہیں تو 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. رائٹ. تو اس حساب سے پھر ہم اگلا بیڈ تیار کر سکیں. جی. رائٹ. تو اس کے لیے اس خوراک یہ کیسے لیتے ہیں کیڑے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کیا مرغیوں کی خوراک بھی، مرغیاں بھی یہ کھاتی ہیں اس کو، یا صرف فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ورمی کمپوسٹ؟ اگر کوئی اس کو فصلوں کے لیے استعمال کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو یہ یوز ہوتی ہے وہ زیادہ پودوں میں یوز ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ آف سٹی، پاکستان کے علاوہ آؤٹ آف سٹی دیکھا جائے تو جو فارنر ہوتے ہیں، جو گورے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اکثر پودے لگے ہوتے ہیں، وہ ان کی زیادہ کیئر کرتے ہیں. رائٹ. تو آپ جو ہے آؤٹ آف سٹی میں بھی یہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 منتھ میں یہ تیار ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ پودوں میں ہی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فصلوں میں گرانا چاہیں تو آپ گرا سکتے ہیں. یعنی پودوں کی بات آگے نہیں کی، تو مرغیاں بھی کھاتی ہیں نا یہ؟ نہیں نہیں، یہ مرغیاں نہیں کھاتی. وہ مرغیوں کے لیے اور ہے جو کچرے سے بنائی جاتی ہے، وہ اس کو ہم ریڈ وگنر کہتے ہیں. وہ کریٹ میں تیار ہوتی ہے. رائٹ. وہ جیسے آپ نے کہا نا کچرے سے بنائی جاتی ہے، تو وہ کچرے سے بنائی جاتی ہے. وہ گھر کا جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے وہ کیڑے کھاتے ہیں. تو وہ کیڑے ایک کریٹ سے وہ آپ کا پورا کمرہ بھر دیں گے. اگر آپ 1 kg 5000 یا 6,000 کا بھی لے کے آتے ہیں تو ایک ریٹ میں آپ نے اس کو ڈالا اور آپ نے اس کے اوپر محنت کی تو وہ ایک ریٹ سے ہی آپ کا کریٹ بڑھتا جائے گا. وہ جو ہے وہ فارمنگ کے لیے، مرغیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے بڑی بڑی جو جس سے ہم بازار سے مرغی لینے جاتے ہیں تو وہ فارمنگ کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو وہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی بنائی ہے ورمی کمپوسٹ؟ جی. جب میں نے یہ کراچی میں سیکھا تھا تو وہاں پر میں نے جو ہے وہ اس کی اسٹارٹنگ لی تھی. سر ریان کے ساتھ تھی، وہاں فارم ہاؤس ہے سر ریان کا.
تو وہاں پر میں نے جو ہے وہ اسٹارٹنگ کی تھی، ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ میں لاہور شفٹ ہو گیا تو پیچھے ایک دو بندہ ہے جس کو میں نے وہ سکھایا تھا کہ ایسے سے کرنا ہے، اور جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ مجھ سے گائیڈ لائن لے لیتا ہے اور اس کو کر رہا ہوں، تو وہ پیچھے چل رہی ہے۔ ان کو سر ریحان کے بھتیجے ہیں فضل اللہ والا، تو وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو کیا اسکولوں میں یہ سکھانی چاہیے چیز؟ جی ضرور، جیسے کہ آ، انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں جو میں نے آج تک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر دیکھا جائے تو ٹیلنٹ کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی نوجوان گرو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی سپورٹ کی جاتی ہے، رائٹ۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں نہ ٹیلنٹ کی قدر ہے، نہ کسی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کو گھر سے تانے ملنا شروع ہوتے ہیں، رشتے داروں سے تانے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ عام اسکولوں کی بات کی جائے تو وہاں پر دیکھا جائے تو پیریڈز ہوتے ہیں کہ 10 منٹ انگلش کا ٹیچر آ گیا، پھر 10 منٹ میتھ کا ٹیچر آ گیا، سو لیکن بچے کو وہ کمپیسٹی نہیں ملتی، وہ جو وہ انگلش کا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھا کے گیا ہے وہ اپنا سوال پوچھ سکے، سر یہ کیسے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، رائٹ۔ تو جب بچہ کوئی سوال پوچھنے لگ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر اس کو ٹاک دیتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں ایسے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے وہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کل کو کسی اور سے بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں سوال کروں گا تو مجھے ڈانٹے گا، دھمکائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے آج کل کے میں نے لاہور میں بھی میں دیکھا ہوں کہ کافی ارد گرد لوگ کافی جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے ہوتے، رائٹ۔ وہ کباڑی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کباڑی کچرا اٹھا رہے ہیں، وہاں بیچ رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے ماحول کے وہ آتی ہیں۔ تو اسکول میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکول کے اندر جو عام اسکول ہوتے ہیں وہاں ڈیلی آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ 20 منٹ کوئی ایسی اسکل سکھائی جائے تاکہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اسکل کو بھی اپروچ کریں اور جو وہ ان فیوچر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر بچے کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی اور طریقے کا سوچتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں، انجینئر بننا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، رائٹ۔ تو باقی جو ہے جو کاروباری یا بزنس مین بننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان دو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اور لوگوں کو سننا۔ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ویسے آپ بن جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے برے بنیں گے، رائٹ۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے یار دوست ایسے ہیں جو مجھے اچھے مشورے نہیں دیتے، اچھی باتیں نہیں سکھاتے، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے کٹی کرنی ہے، ان سے آپ نے دوستی ختم کرنی ہے۔ پھر آپ نے اچھے لوگ ڈھونڈنے، ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا شروع کرنا ہے، پھر آپ کا مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل بڑے بڑے ایکسپو سینٹر ہوتے ہیں، وہاں آئی ٹی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کمپنی آتی ہیں وہاں اپروچ کرنے کے لیے، رائٹ۔ تو وہاں پر جائیں، وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ الگ الگ لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اس کام کے لیے۔ اور جیسے فار ایگزامپل ہم جماعت میں جاتے ہیں تو جب جماعت والے ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ نیت کر لیں کہ ہم جماعت میں نہ جانا چاہ رہے ہیں تو نیت کر لیں، رائٹ۔ تو اسی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے ان فیوچر کرنا کیا ہے، میں بننا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے جب گول سیٹ کر لیا پھر اس کے اوپر آپ نے کام کرنا شروع کرنا ہے، اور پھر آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد وہ کام آٹومیٹک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا انٹرویو کے لیے۔ تھینک یو مزمل بھائی فار شیئرنگ یور نالج اینڈ ایکسپیرینس اباؤٹ ورمی تھینک یو۔ composting. Your efforts to combine environmental learning and with modern education are truly inspiring. We hope your journey encourages more students to explore sustainable practices and contribute to a greener future.
بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو جزاک سر، اللہ. تھینک یو، ٹھیک تھینک ٹھیک. السلام علیکم یو. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.